माँ ने 12 साला अनवर को स्कूल के लिए तैयार किया और लंच बॉक्स उसके स्कूल बैग में डाल दिया। स्कूल जाते हुए अनवर ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो कि एक होटल के बाहर फेंके गए चावल और रोटी के बचे हुए टुकड़े खा रही थी। अनवर को उस बूढ़ी औरत पर बहुत अफसोस हुआ। अनवर उसके पास गया, बैग में से अपना लंच बॉक्स निकाला और अपने हाथ से उसे खाना खिलाने लगा। वो बेचारी भूखी थी, लिहाजा जल्दी से खाना खाने लगी और साथ साथ अनवर को दुआएं भी दे रही थी। उसे खाना खिलाते हुए अनवर को स्कूल से देर हो गई। स्कूल लेट पहुंचा तो टीचर ने उसे सज़ा दी। मुसलसल 15 दिनों तक अनवर स्कूल जाते हुए बूढ़ी औरत को अपने हाथ से खाना खिलाता, खुद भूखा रहता, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम वो गरीब बूढ़ी औरत तो पेट भर के खाना खा लेती है। मगर ऐसा करने पर वो रोज़ाना स्कूल लेट हो जाता और टीचर उसे सज़ा देता। और एक दिन तो टीचर ने अनवर के बाप तैमूर साहब को अपने स्कूल में बुलाया और अनवर की शिकायत की कि आपका बेटा रास्ते में आवारा बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, तकरीबन 1 घंटा लेट स्कूल आता है। तैमूर साहब ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। घर जाकर उसने अनवर को एक रस्सी की मदद से छत के साथ उल्टा लटकाया और खूब मारा। माँ अपने बच्चे के लिए रो रही थी, उसे छुड़ा रही थी, लेकिन तैमूर साहब ने ना आओ देखा न ताओ और उसकी खूब पिटाई की। अनवर के ज़ख्म भरे तो दोबारा बूढ़ी औरत का ख्याल आया। सबसे छुपकर उसने किचन से रोटी उठाई और बुढ़िया की तरफ भागना शुरू किया। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वहाँ तो अनवर अपनी माँ से बार बार कह रहा था कि माँ जल्दी से खाना लेकर आएँ, बस निकल जाएगी। माँ ने जल्दी से खाना लंच बॉक्स में डाला और दुआओं के साथ अपने बेटे को घर से रुखसत किया। अनवर जैसे ही स्टॉप पर पहुँचा तो स्कूल बस वहाँ से जा चुकी थी। अब वो वापस घर नहीं जाना चाहता था, लिहाजा पैदल ही स्कूल की तरफ चलना शुरू किया। पैदल चलते हुए वो एक होटल के बाहर से गुजरा। उसने देखा कि बूढ़ी औरत होटल के बाहर फेंके गए चावल और रोटी के टुकड़े खा रही है, जो कि गंदी हालत में थे। उसे देखकर ऐसे महसूस हुआ कि वो भूखी है। अनवर उस बूढ़ी औरत के पास आया, फिर उसके सामने बैठ गया, अपना लंच बॉक्स निकाला और हाथों से बूढ़ी औरत को खाना खिलाने लगा। बूढ़ी औरत अनवर को देखकर हैरान हुई, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उसके साथ ऐसा सलूक नहीं किया था। चूँकि वो बहुत भूखी थी, लिहाजा जल्दी जल्दी से खाना खाने लगी और साथ साथ वो अनवर को दुआएं भी दे रही थी। बूढ़ी औरत को खाना खिलाकर वो दोबारा स्कूल की तरफ चलना शुरू हुआ। काफ़ी लेट हो चुका था, लिहाजा टीचर साहब ने उसे सज़ा दी। मगर अब अनवर ने सोच लिया था कि वो स्कूल बस पर नहीं बल्कि पैदल जाएगा और बूढ़ी औरत को खाना ज़रूर खिलाएगा। लिहाजा जानबूझकर वो लेट हो जाता और बूढ़ी औरत को खाना खिलाकर ही स्कूल जाता। लेकिन हर बार टीचर की तरफ से उसे सज़ा मिलती। जब मुसलसल 15 दिन तक वो स्कूल लेट हुआ तो टीचर ने उसे सज़ा दी और उसके बाद उसके बाप तैमूर साहब को स्कूल में बुलाया। उसने अनवर की शिकायत की कि ये पिछले 15 दिन से स्कूल लेट आता है, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता। ये सुनकर गफूर साहब को बहुत गुस्सा आया। घर जाकर उसने अनवर को छत के साथ रस्सी की मदद से उल्टा लटकाया और अनवर की माँ अपने बच्चे के लिए परेशान थी, रो रो कर अपने शौहर की मिन्नत कर रही थी और रिहाना उसकी बहन भी, वो भी रो रही थी। दोनों तैमूर साहब की मिन्नत कर रहे थे, अनवर को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाप गुस्से से पागल था। जब मार मार कर वो थक गया तब उसने अनवर को नीचे उतारा। अनवर तकरीबन बेहोश हो चुका था। माँ ने उसे पानी पिलाया, अपने शौहर से कहा कि खुदा का खौफ कीजिए, एक ऐसा बेटा जिस पर ज़िंदगी में कभी आपने हाथ ना उठाया, आज एकदम इतना मारा। अनवर को एक चाबक की मदद से मारा था। उसके पीठ पर ज़ख्म थे। 2 दिन तक वो स्कूल ना जा सका। तीसरे दिन अनवर को अचानक बूढ़ी औरत की याद आई। वो सोचने लगा कि बूढ़ी औरत का क्या बनेगा, वो तो उसका तो कोई अपना नहीं था, वो भूखी होगी। वो अपनी माँ से छुपकर किचन में गया, एक रोटी को कागज़ में लपेटकर बुढ़िया की तरफ भागना शुरू किया। मगर वो जैसे ही वहाँ पहुँचा तो बुढ़िया वहाँ मौजूद नहीं थी। उसने इधर उधर बुढ़िया को तलाश किया, लेकिन वो कहीं भी नज़र न आई, बल्कि अब वो घर वापस नहीं जाना चाहता था। बाप की तरफ से जो उसे सज़ा मिली थी वो ज़िंदगी में पहली बार थी, जिसकी वजह से उसका दिमाग घूम गया था। उसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बाप उसे इस कदर मारेगा। तैमूर साहब ने अपने बेटे को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं भी ना मिला।
انور کی ماں اور اس کی بہن ریحانہ بہت پریشان تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ انور کس حال میں ہوگا، نہ جانے وہ کہاں ہوگا۔ بیوی بار بار اپنے شوہر کو ملامت کر رہی تھی کہ آپ نے بہت غلط کیا۔ بھائی کے اچانک غائب ہو جانے پر ریحانہ کے دماغ پر گہرا اثر پڑا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر اچانک چیخنا شروع کر دیتی، اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا۔ انہوں نے ریحانہ کا علاج کروایا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ریحانہ بہت بڑے صدمے سے دوچار ہے اور آپ لوگوں کو اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ تیمور صاحب اپنی غلطی پر پشیمان تھے کہ میرے غصے کی وجہ سے میرا بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا اور بیٹی بیمار رہتی ہے، میری ہی غلطی ہے۔ مگر اب وہ اپنی بیٹی کی فکر کرنے لگا کیونکہ وہ تو اس کے سامنے تڑپ رہی تھی۔ جب ریحانہ کی طبیعت میں کسی قسم کی بہتری آئی تب ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر نے تیمور صاحب کو ایک مشورہ دیا اور اسے کہا کہ روز روز تڑپنے سے بہتر ہے ریحانہ ایک بار تڑپے اور پھر واپس اپنی زندگی میں آ جائے۔ تیمور نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ جس پر ڈاکٹر نے کہا کہ ہسپتال میں ایک نامعلوم شخص کی لاش پڑی ہے، وہ ایک جلی ہوئی لاش ہے اور پہچان نہیں ہو رہی۔ حالانکہ وہ ایک نوجوان کی لاش ہے، لیکن آپ اپنے گھر والوں کو یہی بتائیں کہ وہ انور کی لاش ہے۔ اس لاش کو قبرستان میں دفنا دیں اور اس پر اپنے بیٹے کے نام کی تختی لگوائیں۔ میں اللہ سے اچھائی کی امید رکھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ انور محفوظ ہوگا، لیکن فی الحال ریحانہ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے یہی بہتر ہے۔ تیمور صاحب نے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کیا۔ اپنی بیوی اور بیٹی ریحانہ کو بتایا کہ انور کی جلی ہوئی لاش ملی ہے جس کی حالت بہت خراب ہے اور پہچان نہیں ہو رہی، مگر وہ نامعلوم لاش کو گھر لے آیا اور اپنا بیٹا ظاہر کر کے اس کے نماز جنازہ پڑھوایا اور قبرستان میں دفنا دیا۔ ریحانہ 3 دن تک بے ہوش رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ وہ روزانہ اسے انور سمجھتے ہوئے اس قبر پر جاتی، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آ گئی۔ ریحانہ جوان ہوئی تو ماں باپ کو شادی کی فکر ہونے لگی، مگر کچھ دنوں بعد ان کی پڑوسن استانی جی، جس نے ریحانہ کو بچپن میں قرآن مجید کی تعلیم دی تھی، وہ اپنے بیٹے عظیم کے لیے ریحانہ کا ہاتھ مانگنے آئی۔ یہ سن کر تیمور صاحب اور اس کی بیوی کافی خوش ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ عظیم ابھی جاب لیس ہے، بے روزگار ہے، لیکن انہیں اس بات کی امید تھی کہ کوئی نہ کوئی روزگار اسے مل جائے گا اور ہماری بیٹی کا وہ خیال رکھے گا اور ہماری بیٹی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ریحانہ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ عظیم کو نہیں جانتی تھی، لیکن اسے اس بات کی امید تھی کہ استانی جی نہایت شفیق عورت ہیں اور وہ میرا خیال رکھیں گی، وہ اسے ماں جیسا پیار دے گی۔ مگر ریحانہ کی حیرت میں اس وقت اضافہ ہوا جب شادی کے محض 1 ہفتے بعد استانی جی اپنی اصلیت پر اتر آئی۔ ریحانہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، جبکہ استانی جی کمرے میں آئی اور کہنے لگی، یہ دیکھو کچن میں اتنے برتن پڑے ہیں اور یہ بیگم صاحبہ ادھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہے، جلدی سے جاؤ اور برتن دھو۔ بہو کے آنے کے بعد میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ مجھے تھوڑی سی آسانی مل جائے گی، لیکن یہاں تو میری قسمت میں شاید آرام ہے ہی نہیں۔ استانی جی کی یہ بات سن کر ریحانہ کافی حیران ہوئی۔ وہ کچن میں گئی تو واقعی برتنوں کا ڈھیر تھا۔ بہت سارے برتن تھے جو ریحانہ نے دھونے شروع کیے۔ کیونکہ یہ پہلی بار کام کر رہی تھی، برتن دھو رہی تھی، لہٰذا کچھ برتن ٹوٹ گئے۔ ٹوٹنے کی آواز آئی تو استانی جی بھاگتی ہوئی ریحانہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، تمہارے باپ نے تو جہیز میں تمہیں کچھ بھی نہیں دیا، لیکن جو ہمارے برتن تھوڑے گھر میں بچے تھے وہ بھی تو نے توڑ دیے۔ وہ ریحانہ پر چیخنے اور چلانے لگی۔ ریحانہ جو پہلے ہی حساس طبیعت کی مالک تھی، اپنے بھائی کی وجہ سے غموں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ پریشان ہونے لگی کہ استانی جی کا رویہ اچانک کیسے بدل گیا۔ جب وہ اپنے بیٹے عظیم کے لیے رشتہ مانگنے آئی تھی تو کتنا منہ میں مٹھاس لیے اور نرم طبیعت کی تھی۔ وہ استانی جی سے کہنے لگی کہ استانی جی، آپ نے خود ہی میرے والدین سے کہا تھا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ اس پر استانی جی نے غصے سے کہا، ہم نے تو ایسے ہی رسماً کہہ دیا تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ ہی بھیج دیتے۔ اگر ہمیں پہلے ہی تمہارے والدین کے ارادوں کے بارے میں معلوم ہوتا تو ہم ڈیمانڈ کر لیتے جہیز کی۔ آج ریحانہ کا دل بہت اداس تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، اندر سے کنڈی بند کر کے رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد عظیم نے دروازے پر دستک دی، کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔
وہ اندر آیا تو ریحانہ کی آنکھیں رو رو کے لال تھیں، لیکن اسے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ریحانہ کی ذات میں اس سے دلچسپی نہیں تھی، بلکہ عورت ذات میں اسے دلچسپی تھی ہی نہیں۔ وہ تو شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ماں تھی جو اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ عظیم بالکل ایک ناکارہ انسان تھا، محنت کرنے کا عادی بالکل نہیں تھا، بس وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح شارٹ کٹ طریقے سے اس کے ہاتھ بہت بڑی دولت آ جائے اور وہ سیٹل ہو جائے۔ یہ گھر بھی اس کا اپنا نہیں تھا، وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ گاؤں میں تھوڑی بہت زمینیں تھیں جو فروخت کر کے اس نے یہاں پلاٹ خرید لیے تھے، لیکن اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ نیا کاروبار کر سکے۔ اسے دبئی جانے کا بہت شوق تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر کرسی پر بیٹھا۔ ریحانہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ عظیم نے نفی میں سر ہلایا، اس کے بعد بیڈ پر سو گیا۔ ریحانہ حیران تھی کہ یہ کس قسم کا شخص ہے، کیسے شخص سے میری شادی ہوئی؟ نہ اسے دنیا کا ہوش ہے، نہ ہی اپنے گھر والوں کا، اور آخرکار اتنی نیند اسے آتی کیوں ہے؟ ایک تو ریحانہ اپنے شوہر اور ساس کی وجہ سے پریشان تھی، دوسری پریشانی جس نے ریحانہ کو مزید پریشان کیا وہ اس کی ماں کی اچانک وفات تھی۔ اپنی ماں کی وفات پر ریحانہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی پچھلے کئی سالوں سے اس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ جب سے انور گھر سے گیا تھا اس کی ماں کو نیند نہیں آتی تھی۔ رات کو اٹھ اٹھ کر وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتی تھی، اس کی یاد میں روتی تھی۔ ریحانہ کی ماں کی وفات پر استانی جی کا رویہ تھوڑا سا بہتر ہونے لگا۔ ریحانہ خوش تھی کہ استانی جی کم از کم اب اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آتی ہے، لیکن یہ رویہ بھی وقتی طور پر ہی تھا۔ اسے اکثر اس بات کے طعنے ملتے تھے، جس سے سب سے بڑا طعنا یہی تھا کہ تم خالی ہاتھ اس گھر میں کیوں آئی؟ تو جہیز لے کر آخر کیوں نہ آئی؟ ایسے کون کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ جیسے تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیا؟ اسی طرح کی باتیں اکثر اس کی ساس اور شوہر کیا کرتے۔ آج اس کا دل دکھا تو بابا کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے مجھے خالی ہاتھ کیوں بھیجا؟ تیمور صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اس کی بیٹی اپنے باپ سے ملنے آئی۔ اچانک اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ خوش تو ہوا، لیکن جب بیٹی کے چہرے پر نظر پڑی تو وہ کافی پریشان ہوا۔ اس نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا؟ مجھے تم بہت پریشان لگتی ہو، کوئی بات ہے تو اپنے باپ کو بتاؤ، تمہارا باپ تمہارے لیے حاضر ہے۔ ریحانہ نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، میرے دماغ میں ہے، آپ نے مجھے خالی ہاتھ رخصت کیوں کیا؟ جہیز کیوں نہ دیا؟ میں اپنی ساس اور شوہر سے یہ طعنے سن سن کر تھک چکی ہوں، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس پر تیمور صاحب حیران ہوئے۔ وہ کہنے لگے، استانی جی نے خود ہم سے کہا تھا کہ وہ کسی طور جہیز نہیں لے گی، وہ ضد پر تھی، اور استانی جی سے میں جا کر ابھی بات کرتا ہوں، وہ تمہیں اتنا کیوں تنگ کرتی ہے؟ اس نے اپنے باپ کو منع کیا کہ پلیز آپ وہاں نہ جائیں، میرے لیے مسائل بڑھ جائیں گے۔ تیمور صاحب نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حالانکہ استانی جی نے اس وقت خود کہا تھا کہ وہ جہیز نہیں لے گی۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے مقاصد کیا تھے، شاید وہ ہمارے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہارے لیے پورا بندوبست کیا ہے، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیج سکتا تھا اور نہ ہی بھیجا۔ یہ کہتے ہوئے تیمور صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، الماری کھولی اور فائل نکالی۔ پھر فائل کھول کر اس نے ریحانہ سے کہا، بیٹی یہ دیکھو، یہ اس مکان کے کاغذات ہیں، میں نے اپنا گھر تمہارے نام کر لیا ہے۔ تمہاری ماں کی اچانک موت کے بعد میں بالکل بے قرار ہو چکا تھا، پل بھر کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں، لہٰذا میں نے پہلے ہی یہ مکان تمہارے نام کیا تھا۔ اس مکان کی مالیت تقریباً 80 لاکھ کے قریب ہے۔ میں نے تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجا، تم اس مکان کی مالک ہو، اگر تم چاہو تو اپنے شوہر عظیم کے ساتھ ادھر رہ سکتی ہو، میں بھی اکیلا رہتا ہوں کیونکہ میں ادھر بالکل اکیلا ہوں۔ اپنے باپ کی یہ بات سن کر ریحانہ حیران ہوئی۔ اس نے فائل دیکھی جس پر مکان اس کے نام پر تھا۔ اس نے اپنے باپ سے معذرت کی کہ بابا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے خواہ مخواہ آپ کو باتیں سنائیں۔ اس پر تیمور صاحب نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی میں تمہارے کسی بات کا کیوں برا مناؤں گا؟ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن پھر تمہاری ماں کی وفات کی وجہ سے معاملات ایسے ہوئے کہ میں تمہیں حقیقت بتا نہ سکا، اور مجھے وقت بھی نہ ملا اکیلے میں تم سے بات کرنے کا، لیکن اب تم آئی ہو تو میرے نے اپنے دل کی بات تم سے کہہ دی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا کیا میں یہ فائل اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ میں یہ اپنی ساس کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میرے بابا نے مجھے بہت کچھ دیا ہے،
اس کے باپ نے مسکرا کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا ٹھیک ہے، تم جیسا بہتر سمجھو، لیکن اس فائل کا خیال رکھنا۔ وہ فائل لے کر گھر آئی تو عظیم اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ عظیم کبھی میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، لیکن ماں کے ساتھ کتنی اچھے موڈ میں بیٹھا ہے، یہ شاید مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ گھر داخل ہوتے ہی ساس نے کہا کہ اتنی دیر کیوں لگا لی؟ کم از کم مجھے بتا کر تو جاتی، لیکن تو نے تو مجھے بتانا ہی گوارا نہیں سمجھا۔ عظیم نے جب یہ سنا تو ریحانہ سے کہا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، تم سارا دن بیٹھی رہتی ہو جبکہ ماں کام کرتی ہے، تمہارے بھی فرض ہے کہ امی کے کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ ریحانہ نے جب یہ بات سنی تو عظیم کو کوئی جواب نہ دیا۔ ریحانہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جانے لگی۔ اس پر ریحانہ کے سسر نے اپنی بیوی اور بیٹے کو ٹوکا اور کہا تم ہر وقت اس بچی کو خام خواہ پریشان کرتے ہو، وہ شریف زادی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اسے پریشان کرو۔ ریحانہ کو یہ سن کر خوشی ہوئی کہ چلو اس گھر میں کوئی تو ہے جسے میرا احساس ہے۔ ریحانہ کی ساس نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ فائل ہے۔ کیسی فائل؟ یہ مکان کے کاغذات ہیں، ابا نے مکان میرے نام کیا ہے۔ یہ سن کر اس کی ساس اور عظیم حیران ہوئے۔ ماں بیٹا ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، پھر وہ ریحانہ سے پوچھنے لگے کہ کون سے مکان کی بات کر رہی ہو بی بی؟ ہمارے مطابق تو تمہارے باپ کا اور کوئی مکان نہیں۔ اس پر ریحانہ نے اپنی ساس کو بتایا یہ جو گھر جس میں میرا باپ رہتا ہے، ابا نے یہ مکان میرے نام کیا ہے۔ یہ سن کر ماں بیٹا حیران ہوئے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ انہیں ریحانہ کی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر عظیم اپنی جگہ سے اٹھا، جلدی سے وہ فائل چیک کرنے لگا۔ فائل کو دیکھتے ہی اسے اس بات کا یقین آ گیا، تقریباً 80 لاکھ روپے مالیت کا یہ مکان اس کے نام تھا۔ اس کے بعد عظیم اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم تھک چکی ہو، ذرا کمرے میں آرام کرو اور یہ فائل مجھے دے دو، میں اسے سنبھال کر رکھتا ہوں۔ اس پر ریحانہ نے اس سے کہا کہ میرے باپ نے مجھے نصیحت کی کہ فائل ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، لہٰذا اس نے اپنے شوہر سے بھی یہی کہا کہ نہیں، میں اپنی الماری میں رکھتی ہوں کیونکہ ابو نے کہا تھا کہ یہ فائل بہت قیمتی ہے، گم ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو۔ اس کے بعد وہ ریحانہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ استانی جی کافی عرصہ بعد اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ عظیم اپنی ماں سے کہنے لگا ماں جی، آپ تو کہتی تھیں کہ اس کے باپ نے اسے کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ اس کے باپ نے تقریباً 80 لاکھ کی پراپرٹی اس کے نام کی ہے، یہ کوئی معمولی رقم نہیں۔ اب کم از کم آپ ریحانہ کو برا بھلا نہ کہیں اور اپنے اس غلط رویے کی معافی مانگیں۔ اس پر اس نے کہا کہ بیٹا، میں نے کب کہا اسے برا بھلا، بس ایسے ہی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں جو مجھ سے بھی ہوئی، لیکن میں نے کبھی تمہاری بیوی کو غلط نہیں کہا۔ اور تم جو مجھے باتیں سنا رہے ہو، تمہارا رویہ بھی بیوی کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب اتنے سارے پیسے، یہ بیوی سے تم اچھے ہو گئے، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ بس چھوٹی موٹی باتیں جو ہر گھر میں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میں نے کبھی بہو پر سختی نہیں کی، اور اگر مجھے پتہ ہوتا کہ بھائی صاحب نے ریحانہ کے نام پر اتنی بڑی پراپرٹی لکھی ہے تو میں اسے باتیں نہ سناتی اور میرا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہی ہوتا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ عظیم ریحانہ کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آج پہلی بار اس نے عظیم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ ریحانہ اس سے پوچھنے لگی کہ خیریت تو ہے، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ اس پر عظیم نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، تم سنو گی تو تمہارا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ ریحانہ نے کہا کہ کون سی خوشخبری؟ کافی عرصہ ہو چکا ہے کوئی خوشخبری نہیں سنی۔ اس پر عظیم نے اسے بتایا کہ ہم دبئی جانے والے ہیں، میرا دبئی میں ویزا اپروو ہو چکا ہے، میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ہم وہیں سیٹل ہو جائیں گے اور پھر ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ ریحانہ نے جب یہ سنا تو وہ کافی خوش ہوئی۔ اس نے کہا یہ تو اچھی خبر ہے۔ عظیم نے کہا ہاں بالکل، بہت اچھی خبر ہے، لیکن یہ بات صرف اپنے تک محدود رکھنا، کسی کو بھی بتانا نہیں۔ کافی عرصہ پہلے دبئی کے لیے میں جاب کے لیے اپلائی کر چکا تھا، میں پریشان تھا کیونکہ میرے پیسے لگے تھے اور کام نہیں ہو رہا تھا، مجھے اس بات کی بہت تکلیف تھی، مگر اب سب کلیئر ہو چکا۔ کمپنی نے مجھے ویزا آفر کیا اور فیملی کے بھی ساتھ جانے کا آپشن دیا ہے، لہٰذا میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا، بس تم اب کسی کو نہ بتانا۔ ریحانہ کہنے لگی کیوں کسی کو نہ بتائیں، یہ ایک اچھی خبر ہے، کم از کم آپ اپنے والد اور میں اپنے ابو کو تو بتا سکتی ہوں۔ اس پر شوہر نے اس سے کہا کہ نہیں،
یہ ایک خوشخبری ہے، میں سرپرائز دینا چاہتا ہوں سب کو، اس لیے ہم پہلے دبئی پہنچیں گے، وہاں سے ویڈیو کال کے ذریعے ہی سب کو اپنی آمد کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے سارے گلے شکوے دور کر دیں گے۔ ریحانہ کو شوہر کی بات بہت عجیب لگی، لیکن پھر بھی اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ ریحانہ ان عورتوں میں سے تھی جو اپنے شوہر کے حکم پر اپنا سر جھکا دیتی ہیں۔ ریحانہ بہت خوش تھی کہ اب عظیم کا رویہ اس کے ساتھ کافی بہتر ہو گیا ہے۔ پہلی بار اسے اس بات کا یقین آیا کہ وہ بھی خوش ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے تو جیسے مسکراہٹ اس کے چہرے سے چلی گئی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے کبھی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ بچپن میں بھائی کی جدائی نے اسے غمگین کیا، پھر اس کے بعد ساس اور شوہر کے رویے نے بھی اسے کافی پریشان کیا، لیکن اب عظیم کا رویہ اچھا تھا تو اسے اپنے شوہر سے محبت ہونے لگی۔ تقریباً 2 دن بعد اس نے دیکھا عظیم گھر میں اداسی کی حالت میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ خیریت تو ہے، آج آپ اداس محسوس ہو رہے ہیں۔ عظیم اپنی بیوی سے کہنے لگا ایک پریشانی ہے، لیکن یہ پریشانی میں تمہیں ہی بتا سکتا ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ دبئی میں جاب کا بندوبست ہوا ہے، یہ ایک اچھی جاب ہے، لیکن ایجنٹ نے مجھے یہی کہا کہ ویزے کا بندوبست تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا اور وہ مجھ سے کچھ پیسے بھی مانگ رہا ہے۔ اگر میں نے یہ پیسے ایجنٹ کو نہ دیے تو میرا ویزا کینسل ہو جائے گا اور وہ کمپنی جس میں مجھے جاب دلوانا چاہتا ہے اس میں بھی وہ جاب رکوا دے گا۔ ریحانہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی کتنے پیسے؟ اس پر عظیم نے اپنی بیوی کو بتایا کہ 30 لاکھ مانگ رہا ہے۔ 30 لاکھ کا نام سن کر ریحانہ پریشان ہوئی، کہنے لگی یہ تو زیادہ پیسے ہیں۔ عظیم نے کہا لیکن منتھلی 5 لاکھ تنخواہ بھی تو ہے میری، 6 مہینے میں یہ پیسے واپس کر سکتا ہوں، بس فی الحال مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ اس پر ریحانہ نے کہا کہ بتائیں میں کیا کر سکتی ہوں۔ اس پر وہ بیوی سے کہنے لگا اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارا مستقبل بہتر ہو جائے اور ہم دونوں دبئی چلے جائیں تب یہ فائل میرے حوالے کرو، یہ تمہارا مکان گروی رکھ کر بینک سے میں قرضہ لوں گا، پھر 6 مہینے میں یہ قرض بھی اتار دوں گا۔ ریحانہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی آپ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں ابھی فائل لے کر آتی ہوں۔ اس نے وہ فائل اپنے شوہر کے ہاتھ پر رکھ دی، لیکن وہ معصوم تھی، بھولی بھالی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ عظیم کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اسے گھر گروی نہیں رکھ رہا تھا بلکہ اس گھر کو فروخت کرنے کے چکر میں تھا۔ اس نے اس کے باپ کا گھر فروخت کر دیا۔ عظیم اپنی بیوی کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میرا ادھر انتظار کرو، میں سامان کی چیکنگ کروا کے ابھی آتا ہوں۔ پھر وہ اندر چلا گیا۔ ریحانہ اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، حتیٰ کہ کئی گھنٹے گزر گئے۔ وہ پریشان تھی کہ عظیم واپس کیوں نہیں آ رہا۔ جب شام ہونے کے قریب تھی اس نے عملے کے کچھ لوگوں سے یہ بات ڈسکس کی اور انہیں اپنی پریشانی بتائی کہ عظیم نامی شخص جو کہ میرا شوہر ہے وہ اندر سامان کی چیکنگ کے سلسلے میں گیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میرے پاس فون بھی نہیں کیونکہ میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا کہ فون کسی کو مت کرنا، لہٰذا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شخص اندر گیا، اس نے ریحانہ کو تسلی دی کہ میں ابھی پتہ کر کے واپس آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو پریشان تھا اور بتایا کہ بی بی آپ کے شوہر نے تو آپ کو دھوکہ دیا، عظیم نامی شخص دبئی جا چکا ہے، دوپہر 1 بجے اس کی فلائٹ تھی، وہ دبئی جا چکا ہے اور آپ اس کے انتظار میں یہاں خوار ہو رہی ہیں۔ یہ سن کر ریحانہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا شوہر اس حد تک گر سکتا ہے کہ اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ وہ رونے لگی، سوچ میں پڑ گئی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ سسرال جانے کی بجائے وہ واپس گھر آ گئی۔ اس کا باپ تیمور صاحب پہلے ہی پریشان بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، عظیم مجھے چھوڑ کر دبئی چلا گیا ہے۔ تیمور صاحب نے کہا کہ بیٹی اس نے تمہارے ساتھ مجھے بھی دھوکہ دیا، یہ مکان فروخت کر چکا ہے، کچھ دیر پہلے ہی مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے۔ اس پر ریحانہ نے اپنے باپ کو تسلی دی کہ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے، پریشانی میں اسے نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے کہا بابا آپ پریشان مت ہوں، اس نے مجھے تو دھوکہ دیا مگر آپ کا مکان آپ کو واپس ضرور مل جائے گا۔ تیمور صاحب نے جب یہ سنا تو پوچھا کہ بیٹی یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا بابا جان مکان فروخت کر کے جو پیسے وہ گھر لے آیا تھا اس نے بڑے بیگ میں رکھے تھے، میں نے اسے پیسے رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، مگر پھر اچانک میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ میں نے وہ پیسے بیگ سے نکال کر اپنے پرس میں رکھ لیے۔ تیمور صاحب نے جب یہ سنا تو کہا بیٹی اللہ نے تمہاری مدد کی ہے،
وہ دھوکے باز شخص اپنے کیے پر بہت پچھتائے گا ایک دن، کیونکہ جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے اس کے ساتھ بھی ضرور دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے گا، کیونکہ یہ جاب وغیرہ سب ڈرامہ تھا۔ وہ پیسے لے کر اپنے دوست کے پاس جا رہا تھا۔ پھر اس کے دوست نے اسے جھانسا دیا تھا کہ مل کر ادھر کاروبار کریں گے، لیکن چونکہ اب وہ خالی ہاتھ ادھر گیا تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عظیم وہاں گیا تو بیگ کھول کر پیسے ڈھونڈنے لگا۔ اس نے کپڑوں کے درمیان پیسے رکھے تھے، مگر وہاں تو کپڑوں کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ پریشان ہوا، سمجھ چکا تھا کہ پیسے ریحانہ نے وہاں سے نکال لیے۔ عظیم کے دوست کو جب پتہ چلا کہ یہ خالی ہاتھ ادھر آیا ہے تو اس نے اپنے کوارٹر سے ادھر نکال دیا۔ وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو چکا تھا، آخر دبئی میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ تیمور صاحب کا ایک دوست تھا جس نے تیمور کی مدد کی اور عظیم سے ریحانہ کو طلاق دلوائی۔ پھر اسی کے دوست نے اپنے بیٹے کے ساتھ ریحانہ کی شادی بھی کر دی۔ عقیل، جس سے ریحانہ کی شادی ہوئی، بہت سلجھا ہوا انسان تھا۔ اس نے ریحانہ کی زندگی خوشیوں سے بھر دی، لیکن سب سے زیادہ خوشی اسے اس وقت ہوئی اور اسے یقین نہ آیا جب 22 سال بعد اس کا بھائی انور واپس ان کے گھر آ گیا۔ باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران تھا۔ انور ایک اچھے عہدے پر تھا، اس کی نگاہیں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن افسوس ہوا جب اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ تیمور اپنے بیٹے سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ ایک بڑی کمپنی کا CEO بن چکا تھا۔ ایک بڑی سی گاڑی جب تیمور صاحب کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے یقین نہ آیا کہ یہ میرا بیٹا انور ہے جو 22 سال پہلے گھر سے چلا گیا تھا۔ انور نے اپنے باپ اور بہن کو بتایا کہ میں سکول لیٹ اس لیے جاتا تھا کہ ایک بڑھیا کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا۔ شاید اسی کی دعاؤں کا مجھے صلہ ملا کہ میں ترقی کے منازل طے کرتا گیا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بڑا آدمی بن کر ہی گھر واپس لوٹوں گا، لیکن شاید واپس آتے مجھے بہت دیر ہو گئی، کیونکہ میری ماں مجھ سے بچھڑ گئی۔